अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उमैर और इलेक्शन सीरीज में जी आज हम डिस्कस करेंगे ज़िला उकाड़ा को। ज़िला उकाड़ा में जी मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 सीटें हैं। अगर 2018 की बात की जाए तो यहाँ से सूबाई असम्बली की 7 और कौमी असम्बली की चारों सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती थी, और एक जो सीट थी वो आज़ाद उम्मीदवार जुगनू मोहसिन यहाँ से कामयाब हुई थी, लेकिन वो भी नून लीग की हमायत याफ्ता थी। तो ये वो उन चंद अजला में है जहाँ से तहरीक इंसाफ 2018 में कोई सीट नहीं जीत सकती थी, और 2013 में भी यहाँ से तहरीक इंसाफ ने सिर्फ एक सूबाई असम्बली की सीट जीती थी। मसूद शफकत रबेरा यहाँ से कामयाब हुए थे तकरीबन 1000 की लीड से। तो ये नून लीग जो है वो यहाँ पर काफ़ी मजबूत है। लेकिन अगर 2024 की बात की जाए तो नून लीग के जो आपसी झगड़े हैं यहाँ पर, और जुगनू मोहसिन की जो अलहदगी है और पीटीआई की सपोर्ट है, बल्कि पीटीआई के उम्मीदवार की जो सपोर्ट है उसकी वजह से, और फिर तहरीक इंसाफ की जो यहाँ पर कंपेन है, उसके बाद महर अब्दुस्तार साहब का जो फैक्टर है यहाँ पर कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुज़िश्ता इलेक्शन में भी थे लेकिन जेल में चले गए, इलेक्शन नहीं लड़ सके। तो इस दफ़ा वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और भरपूर कंपेन है। तो उकाड़ा में भी इस वक्त तहरीक इंसाफ की एक बेहतरीन कंपेन है, लेकिन नून लीग के जो आपसी झगड़े हैं उसकी वजह से तहरीक इंसाफ अब यहाँ से में 2018 की निस्बत बहुत बेहतर पोजीशन में जो है वो नजर आ रही है। तो सबसे पहले जो हल्का हम डिस्कस करेंगे वो है जी NA 135। इसमें गुगेरा, चूचक, सतगरा और अख्तराबाद के जो इलाके हैं शामिल हैं, रेनाला पूरा इसमें शामिल है। यहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जी अकरम भट्टी साहब, और इनका मुकाबला है नदीम अब्बास रबेरा से। अकरम भट्टी साहब का जो पैनल है वो उकाड़ा के यानी कि जो 4 हल्के हैं उनमें सबसे बेहतरीन पैनल्स में से एक पैनल है। महर जवेद साहब इनके साथ हैं और हमाद असलम खर्ल। तो जो सबसे ज्यादा वोट बैंक है तहरीक इंसाफ का, अगर 2013 की बात की जाए, 18 की बात की जाए, तो वो इसी हल्के में हमें नजर आता है। जो सूबाई असम्बली की सीट जीती थी 13 में, वो भी इसी एरिया से जीती थी तहरीक इंसाफ ने, और हमाद असलम खल का सबसे क्लोज मुकाबला था पूरे उकाड़ा में, और वो 1000 के करीब वोटों से वो भी तकरीबन 2018 में आ रहे थे। तो ओवरऑल वोट बैंक भी यहाँ पर तहरीक इंसाफ का बेहतरीन है, और ये पुराने उम्मीदवार भी हैं, और बहुत अच्छा पैनल है अकरम भट्टी साहब का। और नदीम अब्बास रबेरा जी यहाँ से साबिक MNA हैं, जीतते आए हैं, हमेशा अच्छे उम्मीदवार है। नून लीग ने इनको दोबारा टिकट दिया है। इनके भाई MPA का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं इसी एरिया में, जो PP 192 है। तो यहाँ पर जो है वो एक बेहतरीन मुकाबला होगा, बेहतरीन कंपेन अकरम भट्टी साहब की, उनके पूरे पैनल की यहाँ पर जारी है। और उनके जो दोनों सूबाई उम्मीदवार हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, और अपनी कंपेन की वजह से, पॉपुलर वोट की वजह से, और इस एरिया में ओवरऑल उकाड़ा में PTI का जो वोट बैंक है वो हमें सबसे ज़्यादा नज़र आता है। इस फैक्टर की वजह से ये जो NA 135 का मुकाबला है वो काफ़ी बेहतरीन है, और ये अच्छा इलेक्शन यहाँ पर होगा। 2018 में नदीम अब्बास रबेरा साहब ने तकरीबन 92,000 वोट लिए थे, और सैयद शमसाम अली शाह बुखारी यहाँ से लड़े थे 2018 में तहरीक इंसाफ की जानब से। उन्होंने 60,000 से जायद वोट लिए थे, तो तकरीबन 32,000 से जायद की लीड थी। लेकिन इस दफ़ा यहाँ पर बहुत दिलचस्प और बेहतरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नदीम अब्बास रबेरा साहब को मैं 4 से 5% अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे यहाँ पर एज दूंगा, लेकिन अगर वोटर टर्नआउट 50% से ऊपर जाता है तो यहाँ से अकरम भट्टी साहब जो हैं वो सरप्राइज दे सकते हैं। बहरहाल एक बेहतरीन इलेक्शन होगा। हम 55%, 45% अकरम भट्टी और 55% जो है वो नदीम अब्बास रबेरा। उसके बाद ये PP 185, यहाँ से महर जवेद का मुकाबला साबका MP हैं जवेद साजिद अलाउद्दीन साहब से। और यहाँ से एक जो तीसरे उम्मीदवार हैं वो हैं राव रियाज एजाज। ये एडिशनल कमिश्नर थे, 2-2.5 साल कबल रिटायर्ड हुए हैं, और अब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके वालिद राव एजाज यहाँ से रुकन असम्बली मुंतखब होते रहे हैं, तो ये इनका पहला इलेक्शन है, अच्छे उम्मीदवार हैं। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है ग्राउंड पे, अपनी बेहतरीन कंपेन, पॉपुलर वोट और जवेद साजिद अलाउद्दीन की जो मुखालफत है उसकी वजह से, या लोगों के जो गिले शिकवे हैं उसकी वजह से, महर जवेद साहब जो है वो बेहतर पोजीशन में, कंफर्टेबल पोजीशन में यहाँ पर अभी तक मौजूद हैं। जितना कि एज नदीम अब्बास रबेरा को हासिल है उससे थोड़ा सा ज़्यादा एज जो है वो यहाँ पर महर जवेद को हासिल है। हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 60% पे खड़े हैं महर जवेद साहब, और जवेद साजिद साहब के जो चांसेस हैं वो 40 के करीब हैं। इसके बाद ही अगला हल्का है PP 192। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिला उकाड़ा में जो क्लोजेस्ट कंटेस्ट था 2018 में PTI और नून लीग का इस सूबाई हल्के में था। ये सूबाई हल्का 2013 में तहरीक इंसाफ ने जीता भी था। तो यहाँ पर अब एक दफा दोबारा 50-50% इलेक्शन है, दोनों उम्मीदवारों में से कोई भी जीत सकता है, किसी की विन प्रेडिक्ट करना मुश्किल है।
دونوں کی بہت بھرپور کمپین ہے، بہت اچھی کمپین ہے، اسپیشلی حماد اسلم کھرل، کیونکہ مشکلات پی ٹی آئی کے لیے ہیں، نون لیگ کے لیے تو مشکلات نہیں ہیں، وہ تو کمپین اپنی ہر طریقے سے چلا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریلیاں نکالیں یا کارنر میٹنگ کریں، تو مسئلے مسائل کے ساتھ جو کمپین ہے وہ بہترین جو ہے وہ حماد اسلم صاحب یہاں سے چلا رہے ہیں۔ تو اس حلقے کے لیے جو ہماری پریڈکشن ہے یا ہماری جو رپورٹس ہیں وہ 50-50% ہے۔ اس کے بعد جی اگلا حلقہ ہے اکاڑا شہر کا NA 136، یہاں اس میں کچھ گوگیرا کا علاقہ شامل ہے، جبکہ اس میں کچھ چکوک، بلکہ بیشتر تعداد جو ہے وہ چکوک کی اس میں شامل ہے، تقریباً 55% اور 45% کے قریب اکاڑا شہر اس میں شامل ہے، گوگیرا کا تھوڑا سا علاقہ اس میں جو ہے وہ شامل ہے۔ یہاں سے راؤ حسن سکندر تحریک انصاف اور ریاض الحق جج صاحب نون لیگ کے امیدوار ہیں۔ 2018 میں بھی ان دونوں کے درمیان مقابلہ تھا، لیکن 2024 کے لیے یہاں سے عبداللہ طاہر کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا، لیکن مہینہ قبل ان کو جو ہے وہ جو معاملات چل رہے ہیں، اغوا کیا گیا، ان کی فیملی کو ہراس کیا گیا اور یہ پھر غائب رہے کچھ دن، اس کے بعد جو ہے انہوں نے الیکشن کوئٹ کر دیا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف نے جو سابقہ امیدوار تھے راؤ حسن سکندر صاحب، تو یہ بیسیکلی پیپلز پارٹی کی فیملی ہے، تو راؤ حسن سکندر صاحب جو ان کے والد تحریک پیپلز پارٹی کی جانب سے یہاں سے کامیاب ہوتے رہے ہیں، تو ان کو دفعہ دوبارہ ٹکٹ دیا گیا۔ یہ تقریباً جو ہے وہ 64,000 سے زائد کی لیڈ سے 2018 میں آ رہے تھے۔ ریاض الحق جج نے 1,40,000 ووٹ لیے تھے اور راؤ حسن سکندر نے 76,000 ووٹ جو ہے وہ لیے تھے۔ تو یہاں پر ریاض الحق جج صاحب پھر ایک دفعہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں، ان کی جو سیٹ ہے وہ تقریباً یہاں سے کنفرم ہے، بلکہ تقریباً کیا آلموسٹ کنفرم ہے، ریاض الحق جج صاحب یہاں سے کامیاب ہو جائیں گے۔ راؤ حسن سکندر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہوں گے۔ یہاں سے تحریک انصاف کے جو سابقہ MP ہیں مسعود شفقت ربیرہ، وہ MNA کے الیکشن لڑ رہے ہیں، بلکہ وہ بھی خود کو تحریک انصاف کا امیدوار ظاہر کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے 2-3 ماہ قبل جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف چھوڑ دی تھی، لیکن مسعود شفقت ربیرہ اب بھی تحریک انصاف کا جھنڈا جو کلرز جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ جا کے لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔ بہرحال یہاں سے ریاض الحق جج صاحب جو ہے وہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہے جی PP 190، یہ وہ صوبائی حلقہ ہے پنجاب کا جس پر پورے پاکستان کی نظریں ہوں گی، پنجاب کی بھی اور پورے پاکستان کی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، تمام اداروں کی۔ یہاں سے جی مہر عبدالستار صاحب جو ہے وہ امیدوار ہیں۔ مہر عبدالستار صاحب کا یہاں پر ووٹ بینک کافی اچھی تعداد میں موجود ہے۔ انجمن مظاہرین کے وہ سربراہ ہیں، 76 سال کے ان کی جو فیملی ہے وہ انجمن مظاہرین کا جو کیس ہے وہ لڑ رہی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک طاقتور اور توانا آواز ہے مہر عبدالستار صاحب۔ 2018 میں یہ جیل میں تھے، الیکشن نہیں لڑ سکے تھے، اور انہوں نے عبداللہ طاہر کی سپورٹ کے لیے صرف ایک میسج کہا جاتا ہے کہ دیا تھا، اور عبداللہ طاہر تقریباً یہاں سے کامیاب ہو گئے تھے، میاں یاور زمان کے مقابلے میں 2,000 کی لیڈ سے وہ ہار گئے تھے، لیکن ایک اچھا الیکشن ہوا تھا صرف ایک پیغام دینے کی وجہ سے، کہ مہر عبدالستار صاحب نے کہا تھا کہ میرے امیدوار عبداللہ طاہر ہوں گے۔ تو اب مہر عبدالستار صاحب خود یہاں سے امیدوار ہیں، بہترین کمپین ہے، یعنی کہ اکاڑا شہر میں یا دیہاتوں میں اتنے لوگ نکالنا وہ مہر عبدالستار صاحب کا ہی کام ہے۔ بہت بہترین کمپین چل رہی ہے، صبح کے وقت یہ عدالتوں میں ہوتے ہیں، اور باقی پھر جو دن ہے، شام ہے، رات ہے، یہ پھر جو ہے وہ دیہاتوں کے دورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایک بہترین کمپین، بہترین ریلی نکالی عمران خان نے جب کال دی جو اتوار کے روز، تو بہترین پوزیشن میں یہاں پر موجود ہے مہر عبدالستار صاحب جو ہیں، اور ان کا مقابلہ میاں یاور زمان سے ہوگا۔ یہ سابق صوبائی وزیر ہیں، متعدد بار جو ہے وہ MP منتخب ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ مہر عبدالستار صاحب جو ہے وہ اپنی بہترین کمپین، پاپولر ووٹ، انجمن مظاہرین، اور ان کے ووٹ بینک کی یہ صورتحال ہے کہ پورے کا پورا گاؤں جو ہے وہ ان کو ووٹ دے گا۔ یہ معاملہ ہے کہ پوری فیملیاں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، وہ سپلٹ نہیں ہے فیملیز میں ماں باپ والی، کیونکہ 76 سال سے ان کی فیملی جو ہے وہ مظاہرین کا جو کیس ہے وہ عدالتوں میں اور ہر محاذ پر جو لڑتی آئی ہے۔ مہر صاحب نے جیل کاٹی، 4.5 سال، درجنوں مقدمات کا سامنا کیا، اب بھی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ڈٹے ہوئے ہیں۔ میری ذاتی خواہش ہوگی کہ مہر عبدالستار جیسی جو آواز ہے، توانا طاقتور آواز جو ہے اور جمہوری آواز جو ہے وہ اسمبلیوں تک پہنچے، تو یہاں پر مہر عبدالستار صاحب جو ہے وہ ایک اچھا الیکشن ہوگا، لیکن مہر عبدالستار صاحب کو یہاں پہ لیڈ حاصل ہے، وہ آگے نظر آتے ہیں میاں یاور زمان سے، تو یہاں پر کافی ایفرٹ کرنی پڑے گی میاں یاور زمان صاحب کو جتوانے کے لیے، لیکن مہر عبدالستار صاحب جو ہے وہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں یہاں پر ہیں، ان کی کمپین کی وجہ سے اور ذاتی جو ان کی شخصیت ہے اس کی وجہ سے۔ اس کے بعد یہاں پر اگلا حلقہ ہے PP 191، سلیم صادق صاحب یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں،
اور سابقہ ایم پی اے جو 2013 میں یہاں سے منتخب ہوئے تھے میاں منیر احمد صاحب، وہ یہاں سے الیکشن جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ میاں منیر صاحب 2013 میں رکن پنجاب اسمبلی بنے تھے، لیکن انہوں نے جو الیکشن تھا 2018 کا وہ نہیں لڑا تھا، اور یہاں سے منیب الحق صاحب جو تھے وہ رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ یہاں سے جی منیب الحق صاحب نے 69,000 ووٹ لیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے محمد سلیم صاحب، انہوں نے 40,477 ووٹ جو ہے وہ یہاں سے لیے تھے۔ سلیم صادق صاحب یہاں سے ایک دفعہ پھر میدان میں ہیں، اور ان کا مقابلہ اس دفعہ میاں منیر احمد صاحب سے ہوگا۔ اچھا مقابلہ ہے، یہاں پہ یہ شہر کا علاقہ ہے، اور دونوں کی بہترین کمپین جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ سابقہ ایم پی ہیں، انہوں نے خود ہی کوئٹ کیا تھا 2018 میں، یہ بیمار تھے، الیکشن نہیں لڑ سکے تھے، اور پرانے نون لیگی ہیں، نون لیگ نے دوبارہ ان کو اب ٹکٹ دیا ہے، اور یہ یہاں سے اب الیکشن لڑ رہے ہیں ریاض الحق جج کے نیچے، اور سلیم صادق صاحب۔ تو یہاں پر بھی ایک اچھا مقابلہ ہوگا سلیم صادق صاحب کا میاں منیر صاحب کا، لیکن جو ہماری انفارمیشن ہے میاں منیر کو کچھ نہ کچھ یہاں پر جو ایج ہے، برتری ہے، وہ سلیم صادق پر حاصل ہے، اور ان کی جو کمپین ہے، دونوں کی کمپین تو اچھی ہے، لیکن جو میاں منیر صاحب ہیں ان کی جو ہماری انفارمیشن کے مطابق کچھ نہ کچھ ایج حاصل ہے۔ لیکن اگر ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہم نے دیکھا جنگ میں، جو ہم نے دیکھا بکھر میں، لیا میں، چشتیاں میں، اگر ویسا ٹرن آؤٹ ریکارڈ 60% پہ چلا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ بہت کچھ یہاں پر جو ہے وہ اس حلقے میں خاص طور پر تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو یہ 2 قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلی کے حلقے تھے جی۔ اب اگلے ہمارے 2 جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں ان میں سے ایک ہے جی NA 137، اور اس کا سابقہ نمبر تھا NA 143۔ یہ جی نون لیگ کا گڑھ تھا، یہاں پر نون لیگ کے اصل مسئلے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے اوور آل بوسٹ ملا تحریک انصاف کو، اور تحریک انصاف بہتر پوزیشن میں آئی۔ خاص طور پر اس حلقے میں اگر آپ مہینہ پہلے کہتے تو شاید تحریک انصاف کے پاس ایک بہتر امیدوار بھی یہاں پر نہیں تھا، لیکن کیونکہ سیاست جو ہوتی ہے وہ 2 دڑوں کا کام ہے پنجاب میں آج بھی، کہ ایک دڑا اگر ایک طرف ہے تو دوسرے نے دوسری طرف ہی جانا ہے اگر سیاست کو زندہ رکھنا ہے۔ تو یہاں سے جی اب تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا ہے، تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ ہیں سید رضا علی گیلانی صاحب۔ یہ نون لیگ کے سابقہ ایم پی اے رہ چکے ہیں، 2 دفعہ صوبائی وزیر رہ چکے ہیں۔ ان کا مقابلہ ہے راؤ اجمل صاحب سے۔ اب راؤ اجمل صاحب نے یہ کیا کہ نون لیگ نے یہاں سے ٹکٹ کسی اور کو دیا صوبائی حلقے کا، انہوں نے اپنے جو بھائی ہیں راؤ سعد اجمل، بلکہ ان کے بیٹے ہیں، راؤ سعد اجمل کو آزاد حیثیت میں یہاں سے کھڑا کر دیا۔ تو نون لیگ کی یہ یہاں سے سپلٹ شروع ہوئی۔ اس کے بعد جگنو محسن کیونکہ اسی حلقے سے الیکشن لڑتی ہیں، وہ آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئی۔ 2018 میں سید رضا علی گیلانی اور جگنو محسن ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو جگنو محسن ان کے خلاف نعرے لگواتی تھی، گو رضا گو، تو بندہ نمبر 2۔ تو اب جو ہیں وہ جگنو محسن جو ہیں وہ سید رضا علی گیلانی کی حمایت کر رہی ہیں، اس کی وجہ راؤ اجمل کی مخالفت ہے۔ تو وہی دڑے بازی کی جو سیاست ہے کہ ایک دڑا ادھر ہے تو دوسرے نے دوسری طرف ہی جانا ہے، تو وہ والا معاملہ یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ اور راؤ اجمل صاحب کی اپنی کاوشیں بھی ہیں اپنا الیکشن خراب کرنے میں، کہ اپنے بیٹے کو ٹکٹ دے دیا، جس کو نون لیگ نے ٹکٹ دیا اس کی وہ کمپین نہیں کر رہے، اور انہوں نے اپنی قیادت کو بھی میسج بھجوایا کہ اگر آپ نے علی عباس صاحب کو یہاں سے بٹھانا ہے تو پھر آپ اکاڑا میں آئیں تو میں آپ کو ویلکم کروں گا، اور اگر آپ نے میرے بیٹے کو بٹھانے کی بات کرنی ہے تو پھر جو ہے وہ بات چیت نہیں ہوگی۔ تو جس کی وجہ سے یہاں پر کہا جا رہا تھا کہ حمزہ شہباز یا شہباز شریف خود آئیں گے اور یہ جو حلقہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حجرہ شاہ مقیم کی جو ہے وہ سیٹ ہے، تو یہاں پر راؤ اجمل صاحب کی کارکردگی کی وجہ سے یا جگنو محسن کی سپورٹ کی وجہ سے جو ہے تحریک انصاف ایک بہت کمفرٹیبل یا ایک بہترین پوزیشن میں یہاں سے آ گئی ہے۔ سید رضا علی گیلانی راؤ اجمل دونوں کا مقابلہ ہے۔ اب سید رضا علی گیلانی کو جو جگنو محسن صاحبہ ہیں یہ بھی سپورٹ کر رہی ہیں، یہ سابقہ یہاں سے ایم پی ہیں، آزاد حیثیت میں 21,000 کی لیڈ سے یہاں سے جیت گئی تھی۔ نون لیگ نے یہ حلقہ اوپن چھوڑا تھا 2018 میں، سید رضا علی گیلانی نے بھی نون لیگ کا ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ جگنو محسن جو تھی انہوں نے ان کی جو تھی پوزیشن اس کو خراب کیا، اور ان کے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تب اکاڑا میں تو اپنے جو ان کے 2-3 چیئرمین تھے جگنو محسن کے حمایت یافتہ وہ کامیاب ہوئے، اور پھر انہوں نے شہباز شریف کے ذریعے کہہ کے سید رضا علی گیلانی کی جو پوزیشن تھی اس کو ڈاؤن کیا، تو تب جو چیئرمین جیتے تھے وہی اب جگنو محسن کے یہاں سے ایم پی اے کے امیدوار ہیں، جگنو محسن ان کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس ساری سپلٹ کی وجہ سے یہاں سے رضا علی گیلانی اب بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، شمسان بخاری صاحب اس حلقے میں رضا گیلانی کو سپورٹ کر رہے ہیں،
حالانکہ وہ تحریک انصاف چھوڑ گئے تھے, IPP میں آ گئے تھے, لیکن ان کی جو اس وقت سپورٹ ہے وہ سید رضا علی گیلانی کے ساتھ ہے. جگنو موسن کی جو سپورٹ ہے وہ رضا علی گیلانی کے ساتھ ہے. اور نون لیگ کے ایک MP کا جو الیکشن لڑ رہے ہیں جن کے پاس ٹکٹ ہے, علی عباس کھوکھر, یہ 1984 سے ان کی فیملی یہاں سے نہیں آ رہی, تو ان کو اب ٹکٹ دیا گیا تھا. ان کے نیچے راؤ اجمل نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا, تو اب جو علی عباس کھوکھر ہیں وہ بھی رضا علی گیلانی کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہاں سے اب جو ہے وہ راؤ اجمل کے لیے صوبائی سیٹ نکالنا بھی عذاب بن گیا ہے اور قومی اسمبلی کی سیٹ نکالنا بھی جو ہے وہ عذاب بن گیا ہے. تو ہماری رپورٹس کے مطابق تمام سپلٹ کی وجہ سے, نون لیگ کے جھگڑوں کی وجہ سے, جگنو موسن کی سپورٹ کی وجہ سے سید رضا علی گیلانی جو ہے وہ 60% کے ساتھ حلقے میں اپنے لیڈ کے ساتھ, یعنی کہ 60% ووٹر ان کے پاس ہے اور راؤ اجمل 40% پہ کھڑے ہیں. تو یہ لیڈ جو ہے مزید بڑھ سکتی ہے, کیونکہ علی عباس کھوکھر نے ابھی جو ہے وہ ایک آدھ روز قبل ہی جو ان کی سپورٹ کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے. اب اس کے جی 2 صوبائی حلقے ہیں, NA 137 کے PP 186, یہاں سے 3 اچھے امیدوار میدان میں ہیں. سید گلزار حسنین صاحب تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. NA 137 سے جی جنہوں نے تحریک انصاف کا الیکشن لڑا تھا 2018 میں, ان کے جو یہ بھائی ہیں سید گلزار سبتین شاہ, انہوں نے NA کا الیکشن لڑا تھا یہاں سے 2018 میں, اور تقریباً 90,000 کے قریب انہوں نے ووٹ دیے تھے راؤ اجمل کے مقابلے میں. راؤ اجمل نے 1,43,000 ووٹ لیا تھا یہاں سے. تو اب ان کے یہ بھائی ہیں سید گلزار حسنین, یہ یہاں سے تحریک انصاف کے امیدوار ہیں MPA کے. سید عاشق کرمانی متعدد دفعہ یہاں سے MPA منتخب ہو چکے ہیں, یہ بھی یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اور رائے مشتاق کھرل یہ جگنو موسن کے امیدوار ہیں. جگنو موسن ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, یہ پہلے چیئرمین بھی منتخب ہوئے تھے یہاں سے, تو اب جگنو موسن جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو یہاں پہ 3 وے فائٹ ہے, تینوں اچھے امیدوار ہیں. اور دیکھیں جگنو موسن یہاں سے جتنا بھی ووٹ اٹریکٹ کریں گی یا خراب کریں گی تو وہ ایک تو برادری کا ووٹ ہے, لیکن نون لیگ کا ووٹ بھی وہ اٹریکٹ کریں گی. تو یہاں پر 3 وے فائٹ ہے تینوں امیدواروں کے درمیان. سید گلزار حسنین صاحب نون لیگ کے آپسی جھگڑوں, جگنو موسن کے جو معاملات ہیں, سید عاشق کرمانی اور رائے مشتاق کھرل کی وجہ سے یہ جو حلقہ ہے یہ بھی ایک بہترین الیکشن یہاں پہ ہونے جا رہا ہے, اور کوئی بھی جو امیدوار ہے وہ یہاں سے جیت سکتا ہے, کسی کی ون پریڈکٹ کرنا مشکل ہے. اس کے بعد ہی یہاں پر جس صوبائی حلقے کی وجہ سے NA کا الیکشن بنا ہے PTI کا, اس کا نمبر ہے جی PP 189. یہاں سے چودھری طارق ارشاد صاحب جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں, یہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں PTI کے. اس کے بعد علی عباس کھوکھر, ان کی فیملی 1984 سے یہاں سے پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن ہے وہ جیتتی آئی ہے, یہ کبھی نہیں ہارے. اس کے بعد جی راؤ سعد اجمل صاحب, راؤ اجمل کے بیٹے یہاں سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں. چودھری طارق ارشاد صاحب کے حوالے سے اچھا مقابلہ ہوا تھا, ایک لیڈ سے یہ ہار گئے تھے, لیکن ایک اچھا مقابلہ ہوا تھا راؤ ارشاد صاحب کا. راؤ طارق ارشاد خان صاحب نے جی 36,000 ووٹ لیا تھا, اور علی عباس صاحب جو تھے, علی عباس کھوکھر, انہوں نے 44,000 ووٹ لیا تھا. لیکن یہاں پہ ایک فیکٹر تھا تحریک انصاف کا کہ عمران خان کے کافی قریبی سمجھے جاتے ہیں بلال عمر بودلہ, انہوں نے آزاد حیثیت میں یہاں سے جو ہے وہ الیکشن لڑا تھا. اور تقریباً بلال عمر بودلہ نے یہاں سے جو ووٹ ہیں وہ کتنے خراب کیے ہیں جی, ان کے تقریباً 20,000 کے قریب جو ہیں وہ بودلہ صاحب نے ووٹ 20,439 ووٹ خراب کیے آزاد حیثیت میں, بلکہ لیے, اور PTI کا ووٹ خراب کیا. تو اب جو ہیں وہ بلال عمر بودلہ صاحب جو ہیں وہ چودھری طارق ارشاد صاحب کی کمپین کر رہے ہیں, اور فل فلیج ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کی کمپین کر رہے ہیں. علی عباس کھوکھر نون لیگ کے امیدوار آپ کو بتایا, اور راؤ سعد اجمل. تو یہ جو آپسی سپلٹ ہے علی عباس کھوکھر راؤ سعد اجمل کی, اس کی وجہ سے جو چودھری ارشاد صاحب کا جو الیکشن ہے وہ بہترین ہو گیا ہے, اور پھر بلال عمر بودلہ صاحب کی جو ہے وہ سپورٹ بھی ان کو حاصل ہے. تو یہاں سے یہ پہلی دفعہ شاید ہونے جا رہا ہے کہ علی عباس کھوکھر صاحب کی جو فیملی ہے وہ MPA کا الیکشن جو ہے وہ لوز کر سکتی ہے, نہیں تو وہ ایک کمفرٹیبل لیڈ کے ساتھ یہاں سے جیتتے ہیں ہمیشہ. لیکن اس دفعہ یہاں پر ایک اچھا الیکشن ہے, چودھری طارق ارشاد کو کچھ نہ کچھ جو ہے برتری یہاں پر حاصل ہے. علی عباس کھوکھر اور راؤ سعد اجمل کی جو سپلٹ ہے اس کی وجہ سے, اور بلال عمر بودلہ صاحب کی جو بہترین سپورٹ ان کو حاصل ہے اس کی وجہ سے. اس کے بعد یہ آخری حلقہ اکاڑا کا ہے ہمارا NA 138. NA 138 یہ حویلی لکھا کا علاقہ ہے, یہاں سے وٹو برادری بہت بڑی تعداد میں ہے, اور تمام امیدوار جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وٹو برادری سے ہی یہاں سے کامیاب ہوتے ہیں. منظور وٹو یہاں سے رکن پنجاب اسمبلی اور وزیر اعلیٰ بنے. اس کے علاوہ معین وٹو یہاں سے سدا بہار MNA متعدد دفعہ MNA منتخب ہو چکے ہیں. منظور وٹو یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں.
تو اس دفعہ جی تحریک انصاف نے وٹو فیملی کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کیا. گزشتہ دفعہ پی ٹی آئی نے ان کو سپورٹ کیا تھا, لیکن اس دفعہ پورا پینل تحریک انصاف نے اپنا جو ہے وہ یہاں سے دیا ہے. ارشد مہر ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں یہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. معین وٹو صاحب کا MNA نون لیگ کے امیدوار ہیں, اور منظور وٹو صاحب جو ہیں وہ آزاد حیثیت میں یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہماری رپورٹس ہیں کہ معین وٹو صاحب جو ہیں وہ کمفرٹیبلی یہ سیٹ جو ہے وہ نکال لیں گے. منظور وٹو صاحب اپنی عمر بیماریوں کی وجہ سے ایک کمپین نہیں یہاں پہ چلا پا رہے. پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کی سپورٹ بھی تھی, ان کی بیٹی جو تھی وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑی تھی, اور یہ خود جو ہے وہ آزاد حیثیت میں لڑے تھے. پی ٹی آئی کی سپورٹ ان کو تھی, تو تقریباً 90,000 کے قریب انہوں نے ووٹ لیا تھا. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ معاملہ یہاں پر اس طرح نہیں ہے. محمد معین وٹو صاحب نے جی 1,18,000 ووٹ لیے تھے, اور میاں منظور احمد وٹو نے 1,05,000 ووٹ لیے تھے. لیکن اس دفعہ معین وٹو صاحب ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے. لیکن تحریک انصاف کے لیے یہ ہوگا کہ انہوں نے ایک جو فیملی پالیٹکس تھی اس سے نکل کے ایک اپنا اور ایک اچھا پینل دیا ہے, جو کہ فیوچر میں جو ہے وہ ان کو جو ہے فائدہ دے سکتا ہے. اچھی کمپین جاری ہے ارشد مہر صاحب کی, فیاض قاسم وٹو کی, علی حیدر وٹو کی, لیکن جو ہے وہ یہاں پہ قومی اسمبلی کا جو حلقہ ہے وہ جیتنا مشکل ہوگا پی ٹی آئی کے لیے. لیکن فیوچر کے لیے یہ ایک اچھا حلقہ بن جائے گا تحریک انصاف کا, کہ منظور وٹو فیملی سے الگ ہو کے تحریک انصاف نے ایک اپنا پینل اور ایک اچھا پینل جو ہے وہ دیا ہے. تو یہاں سے ہمیں معین وٹو صاحب کمفرٹیبل پوزیشن میں موجود نظر آتے ہیں. اس کے بعد ہے جی پی پی 187, یہاں سے فیاض قاسم وٹو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. چودھری افتخار حسین چھچھر یہ سابقہ MPA ہیں, نون لیگ کے امیدوار ہیں. اور یہاں سے جو سید رضا علی گیلانی ہیں, ان کے والد افضال احمد گیلانی جو ہیں وہ یہاں سے MPA کا الیکشن لڑ رہے ہیں منظور وٹو صاحب کے پینل میں. یہاں پر بھی جو ہماری انفارمیشن رپورٹس ہیں اصل مقابلہ فیاض قاسم وٹو اور چودھری افتخار حسین چھچھر میں ہوگا, لیکن افتخار حسین چھچھر صاحب جو ہیں وہ ایک بہتر پوزیشن میں یہاں پر نظر آتے ہیں حویلی لکھا میں. اس کے بعد جی آخری صوبائی حلقہ ہمارا آج کا پی پی 188, یہاں سے علی حیدر وٹو اور نور الامین وٹو صاحب جو ہیں یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. نور الامین وٹو جو ہیں نون لیگ کے امیدوار ہیں, یہ معین وٹو کے بھتیجے ہیں, اور علی حیدر وٹو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. جبکہ خرم وٹو جو ہیں یہ منظور وٹو کے بیٹے ہیں. یہ خرم وٹو یہاں سے پی پی 188 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو 3 وے فائٹ ہے یہاں پر بھی, اور یہاں سے بھی نور الامین وٹو صاحب کے جو جیتنے کے چانسز ہیں وہ دیگر امیدواروں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہیں. تو یہ جو پورا حلقہ ہے حویلی لکھا کا, یہ ہمیں نون لیگ جو ہے وہ ون کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو اب اگر ڈسکشن کو کلوز کریں ہم, تو یہاں سے 2 سیٹیں قومی اسمبلی کی نون لیگ کی طرف ہمیں جاتی نظر آ رہی ہیں. ایک سیٹ پر جو ہے جو سید رضا علی گیلانی ہے وہ تحریک انصاف کے امیدوار حمایت یافتہ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو ایک حلقہ ہے اس پہ جو ہے وہ 50% اور بہترین الیکشن ہوگا, وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جبکہ جو 8 حلقے ہیں صوبائی کے, اس میں ہمیں جو تحریک انصاف ہے 2 حلقوں پر جو ہے وہ آگے نظر آتی ہے. 2 حلقوں پر اچھا مقابلہ ہوگا, جبکہ باقی جو 4 حلقے ہیں وہ ہمیں نون لیگ کی طرف جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کل جی اب ہم اپنی آخری 2 جو ڈسٹرکٹس ہیں اس کو کور کریں گے. اس کے بعد ہماری جی کل 14 ڈسٹرکٹس ہو جائیں گی جن کو ہم نے کور کیا ہوگا, اور پھر 7 فروری کو ہم اوورآل اپنی تمام ڈسٹرکٹس پنجاب اور اوورآل جو صورتحال ہے پاکستان بھر میں کہ کون سی پارٹی کتنی سیٹیں جیتے گی, کس پوزیشن میں بہتر ہے قومی پہ صوبائی پہ, اس کے حوالے سے جو اپنا تجزیہ ہے انالیسز ہے وہ انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے. تو کل ہم اپنی آخری 2 ڈسٹرکٹ پیش کریں گے, اور 7 فروری کو انشاءاللہ اوورآل ویو جو اپنی تمام ڈسٹرکٹس کا جہاں سے میں نے سروے کیے ہیں وہ پیش کریں گے. تو تب تک انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.